मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तिजारत में अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो रही है। तिजारत में अल्लाह ने भी कुछ कवानीन दिए कि नहीं दिए? एक बैनुल अक़वामी कवानीन है, आप उनको भी फॉलो करें, लेकिन कुछ अल्लाह की भी तो है ना। क्या हो गया भाई? अगर आप अल्लाह को सुपीरियर समझते हो, आपको सूदी लेन देन की इजाज़त नहीं। हालांकि गवर्नमेंट में जायज़ है, बैंकों से सूद मिल जाता है। अल्लाह कह रहा है ले लो, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी, मेरा तुम्हारे खिलाफ ऐलाने जंग है। ऐलाने जंग का मतलब पता है क्या होता है? जब कोई कंट्री किसी कंट्री के खिलाफ ऐलाने जंग करता है तो बॉर्डर सील हो जाता है। अब वहां से कोई भी बंदा बॉर्डर क्रॉस करके आ गया ना, उसको शूट करने का हुक्म होता है, और उसकी हर चीज हलाल होती है। उसकी जेब से जितने पैसे निकले रियासत के हैं, हर चीज। इससे बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती। इतना बड़ा जुर्म। अल्लाह कहते हैं तुमने 1 लाख रुपए कर्जा दिया ना, 1 रुपए भी इस पे मशरूत ले लिया ना, तो मेरा तुम्हारे खिलाफ ऐलाने जंग। गोरा कहेगा इसमें क्या खराबी है, ये अपनी खुशी से दे रहा है, वो अपनी खुशी से दे रहा है, दोनों राजी हैं। इसकी ज़रूरत उस वक्त पूरी हो गई थी, अभी ज़रूरत पूरी होने के बदले में ये उसको 1 रुपया ज़्यादा दे रहा है। तो क्या मौलवियों को पेट में रोड क्यों हो रहा है? ये लिबरल लोग बात कर रहे होते हैं, अबे इन लोगों ने अपने मंजन चलाए हुए बैठ गए, क्या हो रहा है यार? ये एतराज़ मुशरिकीन मक्का ने किया था। ये एतराज़ किसने किया था? कि भाई जब हम किस्तों पे बिजनेस करते हैं उसमें भी तो प्रॉफिट ज़्यादा ही होता है ना, तो अगर सूद के ज़रिए ले लिया तो क्या जा रहा है? तो अल्लाह मियाँ ने कोई लॉजिक पेश नहीं की इस हुक्म की कि एक्चुअली यूं होता है तो सूद में ये खराबी है, तो किस्तों के कारोबार इससे थोड़े डिफरेंट है। ये ऐसा कुछ नहीं अल्लाह मियाँ ने कहा। अल्लाह मियाँ ने कहा कि मैं इस कायनात का खालिक हूँ, मैं तुम्हें रिज़्क़ देता हूँ, तो मेरी मर्जी चलेगी। ये जो किस्तों की बै शिरा है ना, इसमें और सूद में फ़र्क ये है कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, मैंने इसको हलाल किया है और उसको क्या किया है? हराम। मुसलमान के लिए इतना फ़र्क क्या है? काफ़ी है, बस इतना काफ़ी है। आगे मुसलमान उस टेंशन में नहीं जाता कि क्यों। नहीं आ रही बात समझ में? तो बस सूद क्या है? हराम है। आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत हो रही है, कब्जा किए बगैर आगे कस्टमर को चीज पहना दी जाती है। गोरा तो कर रहा है, दबा के ये बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है। एक चीज डिलीवर हुई नहीं है, आपके कब्जे में नहीं आई है, आप खरीदी आपने है नहीं अभी, और आप आगे किसी को बेच देते हैं। बेच के आप ये कहते हैं मैं उससे खरीद के फिर इसको पहुंचा दूंगा। इस्लाम में ये क्या है? ला तबि' मा लैसा इंदक। नबी ने हुक्म दिया जो चीज अभी तुम्हारे पास नहीं है, यानी तुम्हारे कब्जे में नहीं है। मिल्कियत तो दूर की बात, बाज़ दफा मिल्कियत आ जाती है, हैंड ओवर नहीं होती। वो सिर्फ मिल्कियत का, सिर्फ प्लॉटों में, जायदाद में ऐसा है कि कब्जे के बगैर भी बेच सकते हैं आप। बाकी जिन चीज़ों में भी कब्जा मुमकिन है, जिनको मनकूली मूवेबल अशिया कहते हैं, प्लॉट और मकान तो मूवेबल नहीं होते ना, तो जो भी मूवेबल अशिया हैं जिनको कब्जे में दिया जा सकता है, इस्लाम ने पाबंदी लगाई है कि उनको कब्जे में लिए बगैर आप आगे नहीं बेच सकते। अगर बेच दिया तो प्रॉफिट आपके लिए हलाल नहीं है। अब गोरा यहां भी कहेगा यार क्या इसमें टेंशन क्या हो रही है यार, है भाई क्या मसला है? यानी वो उधर से उठा के इधर बेच दी, अभी नहीं उठाए तो क्या उसको ना उसको कोई नुकसान है, ना बायर को ना सेलर को, तो ये मौलवियों को तकलीफ क्यों हो रही है? ये लिबरल लोग इस तरह की बातें करते हैं, क्यों हराम है? फिर बहुत से लोग ताजिरों को मशवरे देते हैं यार इन मौलवियों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनके चक्कर में ही ना पड़ा करो, ये तुम्हें टेंशन में डालेंगे। तो आप ना पड़ो मौलवियों के चक्कर में भाई। अगर आप क़यामत के दिन अल्लाह के अजाब से बच सकते हो तो अल्लाह हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि जो मेरे कानून को फॉलो नहीं करते मैं उनको क़यामत में छोड़ूंगा नहीं, मैं सज़ा दूंगा उनको। हाँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग में इतनी जायज़ है कि आप बेचने के बजाय बेचने का वादा कर लो उससे। आप कस्टमर से ये कहो कि ये प्रोडक्ट है, आपने अगर इसमें दिलचस्पी लेनी है तो इतने रुपए की मैं आपको बेचूंगा। अगर आप खरीदने का वादा करते हो तो बताओ। अभी बेचा नहीं है, बेचने का वादा आपने कर लिया, फिर आप वो प्रोडक्ट अपने कब्जे में लो। खुद कब्जा नहीं कर सकते, किसी वकील से, किसी बंदे से कब्जा करा लो। यार तू मेरी तरफ से वकील बनके, नुमाइंदा बनके इस पे क्या कर ले, कब्जा। कब्जे में इतना भी काफी है, दुकान में एक चीज रखी हुई, यार थोड़ा सा इसको साइड पे लगा के अलग कर दे,
یہ بھی قبضہ ہی شمار ہوگا. نہیں آ رہی بات؟ تو کوئی بھی نمائندہ وہاں پر ہو کہ ہاں بھائی یہ ہینڈ اوور, اب میں اتنا قبضے میں آ گئی کہ اس استعمال کے لائق بن گئی ہے میرے, یعنی رزق منتقل ہو جائے. جلدی سے میں ایک سمجھا کے یوں سمجھتا ہوں, دیکھو ایک گودام میں گندم کی بوری پڑی ہوئی ہے, بہت ساری بوریاں, ایک بوری کس کی ہو گئی؟ آپ کی ہو گئی. اب گودام میں آگ لگتی ہے, آپ کا نقصان نہیں ہے, کس کا نقصان ہے؟ جس سے آپ نے خریدی ہے. کیوں؟ آپ کہو گے یار مجھے قبضے میں تھوڑی دی تھی, ابھی تک تو تمہارے قبضے میں تھی. تو اس کنڈیشن میں آ جائے کہ اب وہ گندم کی بوری ہلاک ہوتی ہے تو اس کا نہیں بلکہ کس کا نقصان ہو؟ آپ کا. اس کو کہتے ہیں رسک منتقل ہو گیا, رسک ٹرانسفر ہو گیا, اس کے رسک سے نکل کے آپ کے رسک میں آ جائے. جب اس رسک میں آ جائے گی پھر آپ کے لیے اس پہ پروفٹ کمانا جائز ہوگا. اس سے پہلے کنڈیشن میں آپ اس سے پروفٹ نہیں کما سکتے. تو آپ وعدہ کر سکتے ہیں میں تمہیں بیچوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو خرید و فروخت کے مسائل علماء سے پوچھنا آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں پوچھیں گے اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن پھر. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ بھی آپ نہیں پوچھیں گے تو اللہ پوچھے گا. تو مجھے ایک چٹکلا یاد آتا ہے, ہمارے محلے میں اللہ معاف فرمائے ایک خاتون لڑکی تھی, بیچاری کو طلاق ہوئی تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی نا. اب وہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, تو ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, تو بھاگتا ہوا میرے پاس, یہ عجیب قسم کی لڑکی ہے, مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے لے کے بھاگ جاؤ, یعنی مجھ سے شادی کر لو, لے کے بھاگ جاؤ. تو میں نے کہا تم نے کیا جواب دیا؟ کہہ رہے میں نے کہا میں محترمہ میں آپ کو لے کے بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ یعنی مطلب میں آپ کو تحفظ دے دوں گا تو مجھے بھی تو تحفظ چاہیے نا, میں بھی تو اپنے گھر سے بے گھر ہو جاؤں گا, مجھے بھی تو کوئی پھر لے کے بھاگے. آئی بات سمجھ میں؟ کیسے یہ وہ بہاری تھے, بہاری لوگ باتوں میں بڑے تیز ہوتے ہیں. میں نے کہا یار بڑا ٹکا کے جواب دیا تم نے کہ میں آپ کو لے کے بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے, مجھے بھی تو تحفظ چاہیے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی, تجارت میں آپ نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کو فالو کرنا ہے. علماء سے مسئلہ پوچھنا ہے آپ نے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے. اب دیکھو جو پلاٹوں کی اسکیمیں نکلتی ہیں, یہ ٹھیکیدار لوگ کیا کرتے ہیں, ایک انہوں نے پروجیکٹ اناؤنس کر دیا کہ جی 30 فلیٹ بننے والے ہیں, فلیٹ ابھی ہے ہی نہیں, پیسے سب سے لے لیے, چلو یہاں تک بھی ٹھیک ہے, استثناء ہے کہ آرڈر پہ مال تیار کر کے دے رہے ہیں. ابھی وہ فلیٹ کچھ بھی نہیں ہے اور فائل پروفٹ پہ بکنا شروع ہو گئی. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آرڈر پہ آپ دیگ تیار کرواتے ہیں نا, آپ کی شادی ہوئی, پہلی کی بات کر رہا ہوں, آپ کی شادی ہوئی, آپ نے آرڈر پہ دیگ تیار کی, دیگ تیار ہو جائے, آپ کے قبضے میں آ جائے, اب آپ پروفٹ رکھ کے آگے بیچ سکتے ہیں. ابھی دیگ تیار نہیں ہوئی ہے, صحیح ہے نا, اور کچھ بھی نہیں آیا, نہ چاول ہے نہ کچھ بھی نہیں, بس آرڈر دیا ہے. ابھی وہ بیچارہ چاول خریدے گا, وہ گوشت خریدے گا, آپ نے کیا کیا, وہ دیگ کی رسید آگے مہنگی کر کے کسی کو بیچ دی. تو یہ حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہی فلیٹوں میں بھی ہو رہا ہے. ہاں ابھی میں آگے آ رہا ہوں, بتاتا ہوں. اتنی کم از کم ہو کہ وہ فلیٹ قبضے کے قابل بن جائے, اسٹرکچر اس کا بن چکا ہو, بے شک رنگ و روغن, دروازے کھڑکیاں نہ لگی ہوں, کوئی چیز تو آ جائے نا. پھر آپ وہ خام فلیٹ پہ قبضہ کر کے آپ وہ آگے بیچ سکتے ہو کہ یار یہ فائل کا مطلب اس کے پیچھے فلیٹ ہے. اس کی مثال ایسے جیسے دیگ بن چکی, چاول آ گئے اس کے اندر, اب وہ کچی دیگ بھی تو آپ اٹھا کے بیچ سکتے ہو نا کسی کو. تو کوئی چیز تو ہو جس پہ قبضہ ممکن ہو. ہوا میں کیا قبضہ کرے گا؟ نہ فلیٹ کا نمبر ہے نہ کچھ بھی نہیں. یہ کام اسٹیٹ ایجنٹ دبا کے کر رہے ہیں. ان کو بتاؤ تو فوراً جواب, یار یہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. اور یاد رکھو اسلام نے جو حکم دیا ہے نا, اس کے پیچھے انسانیت کا بھلا دیکھا ہے. سود کو جو حرام قرار دیا نا, اللہ میاں نے لاجک تو بیان نہیں کی ہے, لیکن جب آپ لاجک میں جاتے ہو نا, پتہ چلتا ہے اس میں انسانیت کا, غریبوں کا خیال رکھا گیا ہے. جب آپ دیکھتے ہو نا قبضے سے پہلے بے کو حرام قرار دیا گیا, اس سے منافع کو کنٹرول کیا اسلام نے, مصنوعی طور پر چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھے. اب آپ دیکھو نا پلاٹوں کی قیمتیں کیسے چڑھ رہی ہوتی ہیں, فائلوں پہ فائل, ادھر پیچھے پلاٹ ہی نہیں ہے, فائل بکتے 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 ہر آدمی اس چکر میں آگے پہنا, یار 1 کروڑ کا میں نے لیا, 1.5 کا اس کو پہنا دے. وہ پہنایا اس کو آگے, وہ جناب دھڑام سے 1 ارب تک قیمت پہنچی. اس کے بعد اس کو پہنانے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا ہوتا. وہ پلاٹ کی فائل لے کے کیا ہو رہا ہوتا ہے, گھوم رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ میں, وہ دیوالیہ, کتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں,
کتنے یہ اسلام نے انسانیت کا فائدہ دیکھا ہے. اور جب حکومتیں قانون سازی کرتی ہیں بہت دفعہ چند مخصوص لوگوں کے فائدے دیکھ رہی ہوتی ہیں. وہ جب بھی اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے نا, سب سے پہلے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس قانون سے ہمارا بیڑا نہ غرق ہو رہا ہو کہیں. تبھی تو آپ دیکھو یورپ امریکہ میں شراب غیر قانونی نہیں ہے. کیوں؟ جب شراب کے خلاف قانون پاس ہوگا تو بہت سے لوگ پی کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں, وہ کیسے قانون پاس کریں گے یار بیٹھ کے؟ نہیں آ رہی یار سمجھ, رہنے دو بھائی, مولوی صاحب نہیں آ رہی سمجھ. تو اللہ کے قانون میں اور انسانوں کے قانون میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا کسی سے مفاد نہیں ہے. وہ جب قانون بناتا ہے سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھ کے بناتا ہے. اس نے شراب حرام کر دی, اس نے کہا تم پیتے ہو یا نہیں پیتے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, میرا قانون کیا میں تم سے پوچھ کے نہیں بتاؤں گا. کہ اللہ میں جمہوریت ہوتی نا, اللہ پبلک سے ووٹ لے رہا ہوتا, اللہ کہتا ہے میں خدا ہوں, یفعل ما یشاء لا یسأل عما یفعل, جو میں کروں گا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لہذا مدینہ میں جب شراب حرام ہوئی ہے تو اللہ میاں نے پہلے الیکشن نہیں کروائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ میاں نے پوچھا ہو کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا لوگوں کا سروے کریں, یہ چھوڑنے کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں ہیں, کیونکہ سارے ہی چند لوگوں کے سوا سبھی پیا کرتے تھے. جب پابندی آئی ہے بھائی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, پلید ہے, فاجتنبوہ, اس کو کیا کرو, یہ گندی چیزیں چھوڑ دو اس کو. بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا اس میں تو بڑے فائدے ہیں, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, شراب پی کے ٹینشن ختم ہوتی ہے, سارے غم بھول جاتا ہے انسان. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ اس کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. اس بحث میں ہی نہیں پڑے کہ فائدے ہیں کہ نہیں ہیں, بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو گناہ ہے نا, اب یہ گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. حالانکہ فائدے بھی نہیں ہے, نقصان ہے. میں نے پورے یورپ میں نا کوئی چیختا چلاتا وہ بندہ نہیں دیکھا, اتنی تمیز ہے وہاں پہ. جو چیخ رہا ہو سمجھ لو پی کے آیا بھائی. ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں تو کس کی وجہ سے, پینے کی وجہ سے, قتل و غارت ہوتے ہیں تو پینے کی وجہ سے. لوگ ایک دوسرے کا دانت توڑ دیا, پی کے آیا بھائی. اب گورنمنٹ کوئی سزا بھی نہیں دے سکتی یار, اب پیا ہوا ہے تو کیا کریں, پینے کی تو سزا ملے گی, زیادہ کیوں پی لیا, دانت توڑنے کی نہیں ملتی بھائی. وہ ثابت کر دے میں تو پیا ہوا تھا بھائی, تو پی کے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, تو وہ تو شکر ادا کرتے ہیں, شکر ہے دانت توڑے, گلا نہیں دبایا اس نے, ورنہ گلا بھی دبایا جا سکتا تھا. جب انسان کے لیے قانون بنائے گا تو اس میں فالٹ ہوگا, کیونکہ وہ ہومو سیکسولیٹی کو کتنا عام کر دیا. وجہ کیا ہے, وسیم کی شادی غفار سے ہو رہی ہے, عجیب بدتمیزی کی انتہا ہے یا نہیں ہے یار؟ بدتمیزی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. لوگ وہاں پریشان ہیں اپنے بچوں کے بارے میں یورپ میں. میں کہتا ہوں بھائی اسمبلی میں پاس اس لیے ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اس عمل سے گزرے ہوئے وہاں پہنچے ہیں, وہ کیسے اس کو اللیگل قرار دیں گے؟ اسلام نے ایک قانون بنا دیا, اسلام نے قانون, آپ اگر اسلام کو فالو نہیں کرتے نا, اسلام کو, ابھی آپشن ہے آپ کے پاس, آپ کی نسلوں میں ہومو سیکسولیٹی آئے گی. آپ کا بیٹا, میرے پاس تو کیسز آ رہے ہیں, میں نے بیان میں یہ بات کہہ دی ایک دن کہ اگر آپ مذہب کو فالو نہیں کرتے نا, مولویوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہو, ابے ہم یہ مولوی ایسے, اور مذہب کو آپ دھجیاں اڑا دیتے ہو, آپ گورے کو فالو کرتے ہو. میں نے لوگوں سے کہا تمہیں یہ خبر سننے کو ملے گی ایک دن کہ آپ کا بیٹا آ کے کہے گا, اس کا نام ہوگا غفار, اور وہ کہے گا ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں ستار سے. میں نے کہا اس وقت تمہارے اوپر قیامت گزرے گی, تمہارے گھر میں بہو آئے گی, تمہیں یہ نہیں پتا چلے گا میرا بیٹا اس کے ابا کی بہو ہے یا اس کے ابا کا بیٹا میری بہو ہے, پتہ ہی کنفیوژن ہوگی تمہیں. گوروں میں یہ کنفیوژن اس لیے نہیں ہے کہ جو جس کو وہ شی فرض کیا ہوا ہوتا ہے اس کے ایک لاکٹ ڈالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, وہ بندے کو کیا کہتے ہیں, ایک ٹاپس ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ وہاں بھی بہت کنفیوژن ہو رہی تھی, کیونکہ چرچوں میں اب لڑکے کی لڑکوں سے شادی ہو رہی ہے, اللہ بچائے, یہ بولتے ہوئے بھی گھن آ رہی ہوتی ہے. لڑکے لڑکوں کی شادی کہاں ہو رہی ہے آپس میں, چرچ میں, باقاعدہ پادری نکاح پڑھا رہا ہے کم وقتوں کا. تو پتہ کیسے چلتا ہے, صرف ایک ٹاپ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہو ہے اور یہ کیا ہے. یار تم یہ چاہتے ہو تمہاری سوسائٹی میں یہ آئے, اگر تم نے مذہب کو فالو نہیں کیا نا, کل یہ ہوگا. اور میں نے پیش گوئی کی تھی, اللہ ایسے واقعات میرے ساتھ کرا دیتا ہے. ایک ہفتے بعد میرے پاس کیس آیا, اس کیس میں عورت رو رہی ہے میرا بیٹا لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے, یہی کراچی کا کیس ہے. سمجھا کے تھک گئے, وہ کہہ رہے نہیں مجھے وہ پسند ہے. اور میں نے کہا یہ اس کو دماغ یہاں کیسے, کہہ رہے اس کی گورے سے فیس بک پہ دوستی ہے, اس نے اس کو یہ سکھایا ہے. تو میں نے کہا کیس کرے, کہہ رہی پولیس میں بند کرو تو باہر نکل کے, پولیس پہ کیس بنتا بھی نہیں ہے نا اب تو, ویسے ہی لیگل LGBT کا جو پاس ہو گیا ہے, وہ فیلنگ پہ کچھ بھی کر دو. اللہ نے وسیم بنایا, فیلنگ شازیہ والی پیدا ہو رہی ہیں. یار کوئی بات ہے یار, ہے انسانیت ہے یار, کوئی انسانیت ہے یہ؟
اللہ نے راحت بنایا, مسرت بنایا, شازیہ بنایا, اور فیلنگ غفار بھائی والی پیدا ہو رہی ہیں. تو یا تو فطرت کی اس سے بڑی کوئی بغاوت ہو سکتی ہے؟ تو آپ ابھی تو ہنس رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے اس زمانے میں مذہب کو فالو نہیں کیا نا میرے بھائی, اسلام گھروں میں نہیں لے کر آئے, قرآن حدیث فقہ یہ نہیں لے کر آئے نا اس وقت گھروں کے اندر, تو آپ کی نسلوں کا انجام یہ ہونے والا ہے. خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو میرے پاس بھیج کے بگاڑ لیں. اکثر خواتین کا یہ کمنٹس ہیں, جب میرے گھر کی کوئی خواتین میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں نا, اپنے گھر کی محرم خواتین, تو بہت سی خواتین کو پتہ نہیں ہوتا یہ ہمارے ہی گھر والے ہیں, تو وہ بعض دفعہ میرے ہی بیان ان کو دکھا کے برائیاں میری کر رہی ہوتی ہیں کہ تم نے ایکسکیوز می آپ نے ان مفتی صاحب کو سنا ہے. میری گھر والی بول رہی ہوتی ہے ہاں میں نے سنا ہے, کہ یہ بندہ مجھے زہر لگتا ہے. اور انڈا موڑ پہ میں اپنے بچے کو ان کے بیان میں بھیجتی تھی ہر وقت, شادی کر کے نا اس نے میرے بچے کو بگاڑ دیا, وہ بھی شادی کی باتیں لگا دی اس نے. تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ نیوٹرل جب تبصرہ ہوتا ہے نا, نیوٹرل. ایک دفعہ میں گیا اپنی گاڑی ٹھیک کرانے, تو ایک میکینک آیا, اس وقت میں بہت زیادہ مشہور نہیں تھا, اب تو پکڑا جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں نا, یہ 2-3 سال پرانی بات ہے. تو اس وقت بھی مشہور تھا, لیکن تھوڑا غور کر کے لوگ پہچانتے تھے مجھے. اب تو سر گنجا کر کے جاؤ, کیپ پہن کے جاؤ, چشمہ لگا کے جاؤ, کچھ بھی کر لو وہ پہچان جاتے ہیں لوگ. میں گیا گاڑی ٹھیک کرا رہا تھا, ایک میکینک میرے پاس آ کے بیٹھ گیا, مجھے یوں کر کے دیکھتا ہے. تو میں نے نا تھوڑا سا میں نے کہا میں دیکھتا ہوں اس کے دل میں میرے بارے میں, نیوٹرل آدمی سے سامنے تو سبھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا, دیکھوں اس کے میرے بارے میں کمنٹس کیا ہیں. میں ایسے گھننا بن گیا, میں نے کہا یار ایک وہ مفتی طارق مسعود صاحب آتے ہیں, میری شکل شاید ان سے مل رہی ہے جو آپ گھور کے دیکھ رہے ہیں. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا یار وہ تو وہاں بیان کرتے ہیں, وہ تو میں بھی سنتا ہوں ان کے بیان. میں نے اس کو ایسا شو کیا کہ جیسے میں وہ نہیں ہوں. میں نے کہا یار ویسے بندہ بیان کیسے کرتا ہے؟ کہتے ہیں یار ایک چیز مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے, ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے سناتے ہیں, یار یہ نہیں ہونا چاہیے. ممبر پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ لطیفے سناتے ہیں. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن صرف لطیفے ہی سناتے ہیں یا بیان بھی ہوتا ہے بیان کے ضمن میں؟ کہہ رہے نہیں بیان بھی ہوتا ہے, لیکن یار پھر بھی یہ ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے وطیفے. تو میں نے کہا کہ یار دیکھو, اب اگر ایک لطیفے سے سبق مل رہا ہے, اتنے لمبے 2-2 گھنٹے کے میرے بیان ہو رہے ہیں, اس میں فریش تھوڑا سا ہو رہا, تو یا تو میں چائے پانی کا میں نے نہیں کہا, میں نے کہا یا تو مفتی طارق مسعود صاحب چائے پانی گٹکے کا انتظام کریں, یا جیسے ڈراموں میں بریک کے بعد ملتے ہیں بھائی, پھر یو فون تم ہی تو ہو, وہ آیا تھوڑا سا, پھر آپ دوبارہ چلے گئے. تو نہ تو ہماری کوئی بریک ہو رہی ہے, یا نہ چائے پان گٹکے کا انتظام ہو رہا ہے, نہ کوئی سٹے وٹے کا انتظام ہے, تو پھر لطیفے ہی بریک ہے نا ہمارے. خیر میں نے اس کو سمجھایا, اس نے کہا نہیں یار پھر میں نے جاتے ہوئے کہا کہ میں وہی ہوں. بڑا خوش ہوا, بڑی تمیز سے. میں نے کہا ابھی تو آپ برائیاں کر رہے تھے. کہہ رہا نہیں یار وہ تو میں ویسے ہی کر رہا تھا. تو نیوٹرل لوگوں سے پتہ چلتا ہے. تو میں جو خواتین سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے بارے میں خواتین کی کیا رائے ہے نا. ویسے تو جو خواتین اپنے مسائل لے کے آئیں گی وہ تو ماشاءاللہ بڑے بیان سے فائدہ ہوا, ہمارے سامنے تو سب نے تعریف کرنی ہے نا. تو میں ایسے نا جو خواتین کو اپنے گھر کی بتاتا نہیں ہوں کہ ان کو بتا دینا. تو وہ تبصرہ جو کامن تبصرہ ہے نا کہ یہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے شادی کر کے. اچھے بھلے ایجوکیشن میں لگے ہوئے بچے, باتیں اس کے بیان میں جاؤ تو آ کے امی میں نے شادی کرنی ہے, پڑھائی گئی تیل لینے. تو میں نے پھر اس پر جب زیادہ ہوا نا تو میں نے اس پہ بیان کیا. میں نے خواتین سے بیان میں کہا کہ دیکھو ابھی نا آرڈر پہ اپنے بچے میرے پاس بھیج کے باقاعدہ بگڑوا لو, کیونکہ ابھی آپ نے بگڑے ہوئے بچے دیکھے نہیں. سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے نا وہ زنا کا راستہ ہے, ہومو سیکشولیٹی کا راستہ ہے. پہلے زمانے میں ماں باپ کے جو مسائل ہوتے تھے نا, بچہ ہماری مانتا نہیں ہے, ہم 2 تھپڑ لگاتے ہیں تو بھی نہیں مانتا, پہلے یہ مسئلے تھے. ابا کہتا ہے میں 3 دفعہ طبیعت سے کٹ لگا چکا ہوں پھر بھی نہیں انسان کا بچہ بن رہا. اب یہ نہیں ہے, اب بچہ کہتا ہے تھپڑ لگایا کیوں, ہیومن رائٹس, آپ مجھ پہ ہاتھ بولو, ابا آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ آپ مجھ پہ ڈنڈا اٹھائیں. اب یہ مسئلے ہو رہے ہیں. اور میں نے کہا اس سے آگے کے مسئلے, بچہ اب یہ مسئلے ہو رہے ہیں جو بچے بگڑ گئے ہیں نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکروں میں لگ گئے, وہ ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خرچے پہ ان کا نکاح کرائیں, شادی کرائیں, بچے اب اس کے لیے ایگری نہیں ہیں. تو میں نے ان سے بولا, خواتین کے بیان میں بولا, ان بچوں کو میرے پاس بھیج کر بگڑوا لیں آرڈر پہ, جو نہیں بگڑ رہا اس کو بھی بھیجے کہ مجھے بگاڑو اس کو, ورنہ خدا کی قسم جو یہ خود بگڑے گا نا, خون کے آنسو روگی آپ بیٹھ کے, اس کو ہو کیا گیا ہے. کیونکہ ایک دفعہ جب یہ زنا میں لگ گیا نا
پھر جب اس کی شادی ہوگی اس کی بیوی کو یہ شکایت نہیں ہوگی ساس کا سلوک اچھا نہیں ہے, اس کی بیوی کو شکایت ہوگی اس کے 20 لڑکیوں سے حرام اور ناجائز تعلقات ہیں. آج کل لڑکیوں کی جو کمپلینس شوہروں کی آ رہی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ سلوک اچھا ہے, وہ آتی ہیں ایسی بھی بڑی کمپلینس آ رہی ہیں کہ ہمارے میاں کی عورتوں سے کیا ہیں, چکر ہیں. یہ تو اتنا خطرناک ہے, عورت اس کو تو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتی. ایک ہی سہارے پہ تو وہ آپ کے پاس رہ رہی تھی کہ یہ میرا ہے. جب اس کو پتا چل گیا یار اس کو تو کبھی اس سے بھی دوستی, اس سے بھی, وسیم ستار کے نام سے گرل فرینڈز کے نمبر اس نے سیو کیے ہوئے موبائل میں, تو یہ کیا رہ گیا بھائی, اب بتاؤ نا. ایک دفعہ جب آپ کا بچہ زنا میں پڑ گیا وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا, پھر اس کو کہاں محبت ہوگی بھائی. ہماری سوسائٹی میں ایک ہی عورت پہلی دفعہ جب زندگی میں آتی ہے وہی اس کی زندگی ہوتی ہے, اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. جب 10-20 گرل فرینڈز اور لڑکیوں سے تعلقات, تو بھائی پھر وہ شادی وادی تو آپ کراؤ گی بھی تو نہیں کرے گا. تو ابھی بگڑنے سے پہلے اس کو بگاڑ کے لائن پہ لگا دو, کھڈے لائن لگا دو, اس کو پڑھائی کرتا رہے گا وہ بیٹھ کے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں, بہت ہی لمبا بیان ہو گیا, اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو تجارت میں کس کو فالو کرنا ہے, اللہ کو. جوا اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. بد نظری اسلام میں حرام ہے.